ये सब क्या है सर? ये हम कहाँ आ गए हैं? इस साइंसदान ने होश में आते ही माहौल देखकर बुरी तरह से हकलाते हुए कहा। मैं खुद भी नहीं जानता, ना जाने हमारा तैयारा कहाँ क्रैश हुआ है। उठने की कोशिश करो और अपने बाकी साथियों को भी होश में लाओ, ये दोनों भी जिंदा हैं, सरदावर ने कहा। तो डॉक्टर हामिद ने इस बात में सर हिला दिया और अपनी सीट बेल्ट खोलकर उठने की कोशिश करने लगा। सरदावर अगली सीटों की जानिब बढ़ गए थे। वो बाकी साइंसदानों को भी चेक करना चाहते थे कि उनमें से कौन कौन जिंदा है। फिर ये देखकर सरदावर को इत्मीनान आ गया कि वो सब जिंदा थे। इन सब ने चूंकि तैयारा क्रैश होने से कबल सीट बेल्ट बांध ली थी, इसीलिए उन्हें ज्यादा चोटें नहीं आई थी और तैयारा शायद जमीन से डायरेक्ट नहीं टकराया था, बल्कि दरख्तों के ऊपर से गिरता हुआ किसी हमवार जगह पर आ गया था, जहां वो दूर तक घसीटता चला गया था। अगर ऐसा ना होता तो तैयारा इस कदर सलामत ना होता। डॉक्टर हामिद अपने साथियों को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, जबकि सरदावर बाकी साइंसदानों को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। वो सब चूंकि ज्यादा जख्मी नहीं थे, इसलिए सरदावर की थोड़ी सी कोशिश के बाद उन सबको होश आ गया। होश में आने के बाद खुद को जिंदा देखकर वो बेहद खुश थे। तैयारे का एक हिस्सा टूटा हुआ है, मेरा ख्याल है हमें बाहर निकल कर देखना चाहिए कि हम कहाँ हैं। काफिस्तान के एक साइंसदान डॉक्टर भीम सिंह ने कहा। हाँ, वैसे जब तैयारा नीचे की तरफ जा रहा था तो मैंने खिड़की से एक ऐसे जंगल में गिरते देखा था और फिर तैयारा दरख्तों से टकराता हुआ जा रहा था। लगता है हम किसी जजीरे के जंगल में ही गिरे हैं, आरान के साइंसदान डॉक्टर अब्दुल हलीम ने कहा। फिर भी हमें बाहर निकल कर देखना तो चाहिए। अगर हम किसी नामालूम जजीरे पर हैं तो हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा कि ये जजीरा हमारे लिए खतरनाक तो नहीं है और इस जजीरे पर हम कब तक जिंदा रह सकते हैं। इस जजीरे की आबो हवा के साथ यहाँ हमें जिंदा रहने के लिए जिन बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत है वो हमें मिल भी सकती हैं या नहीं। दूसरे काफिस्तानी साइंसदान प्रोफेसर राहुल ने कहा। नहीं, बाहर निकलने से पहले हमें कॉकपिट में पायलट को और पायलट इंजीनियर को चेक करना चाहिए, ना जाने वो कॉकपिट में जिंदा भी हैं कि नहीं। तैयारे में मौजूद एक एयर होस्टेस ने, जिसने तैयारे के फर्श के साथ चिपककर और सीटों के रॉड्स पकड़कर टांगे सीटों के रॉड्स में उलझाकर जान बचाई थी, कहा। और साथ ही मौजूद एक स्टीवर्ड ने इनकी जान बचाई थी। ये शायद उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा था, क्योंकि उन्हें फौरी तौर पर सीट बेल्ट नहीं मिल सकती थी। ओह हाँ, आओ देखते हैं, सरदावर ने कहा। और वो स्टीवर्ड और एयर होस्टेस के हमरा कॉकपिट की तरफ बढ़ गए। तैयारा गिरने की वजह से कॉकपिट का दरवाज़ा टूटा हुआ था, जिसे खींचकर उन्होंने अलग किया और फिर कॉकपिट में घुस गए। कॉकपिट में पायलट और थर्ड पायलट, जो इंजीनियर भी था, अपने अपनी सीटों पर धंसे हुए थे। वो भी जिंदा थे, लेकिन उनकी हालत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि तैयारे के तमाम शीशे टूट गए थे, जो उनके जिस्मों में ज़्यादा घुसे हुए दिखाई दे रहे थे। ये जिंदा है, इन्हें एहतियात से निकालना होगा, सरदावर ने कहा। तो एयर होस्टेस और स्टीवर्ड ने इस बात में सर हिला दिए। उन्होंने सबसे पहले थर्ड पायलट को सीट से निकाला और उन्हें खींचते हुए कॉकपिट से बाहर ले आए और उसे खुली जगह पर लिटा दिया। इसके बाद वो दोबारा कॉकपिट में गए और बारी बारी को पायलट और फिर पायलट को भी बाहर निकाल लाए। ये तीनों तो काफ़ी जख्मी मालूम हो रहे हैं, काफिस्तानी साइंसदान डॉक्टर गौतम ने परेशानी के आलम में कहा। हाँ, हमें सबसे पहले उनके जिस्मों में घुसे हुए शीशों के टुकड़े निकालने होंगे। तैयारे में मेडिकल एड बॉक्स मौजूद हैं, जाकर ले आओ ताकि हम उनकी मरहम पट्टी कर सकें, सरदावर ने कहा। तो एयर होस्टेस ने इस बात में सर हिला दिया और एक कैबिन की जानिब बढ़ गई। सरदावर और उनके साथियों ने इन तीनों के जिस्मों से मुख्तलिफ हिस्सों से कांच के छोटे छोटे गोल टुकड़े खींचकर बाहर निकाल दिए। एयर होस्टेस मेडिकल एड बॉक्स ले आई थी। सरदावर और उनके साथियों ने इन तीनों के जख्मों को साफ करके उनकी मरहम पट्टी करना शुरू कर दी। उन्होंने साइंसदानों के जिस्मों पर लगे हल्के फुल्के जख्म भी साफ कर दिए थे और जहां उन्हें मरहम पट्टी की जरूरत थी वहां मरहम पट्टी भी कर दी गई। थोड़ी ही देर में पायलट और थर्ड पायलट को भी होश आ गया। आखिर हुआ क्या था? तैयारा आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गया था और तुमने तैयारे को संभालने की कोशिश क्यों नहीं की थी? आरान के अधेड़ उम्र साइंसदान हयान बिन यूसुफ ने उनकी जानिब देखते हुए गसीले लहजे में कहा। तैयारे में कोई अंदरूनी फॉल्ट पैदा हो गया था, जिसकी वजह से हमारा टॉवर सेक्शन से राब्ता खत्म हो गया था और फिर तैयारा आउट ऑफ कंट्रोल होकर अपने रूट से हट गया था। हमने उसे रूट पर ले जाने और टॉवर सेक्शन से राब्ता करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन हम कामयाब नहीं हो सके थे। तैयारा रूट से चूके हट चुका था और मुख्तलिफ तरीके से फ्लाई कर रहा था, इसलिए हमने अपनी बहुत सी कोशिशें की थी, लेकिन यूँ लग रहा था जैसे तैयारे का पायलट सिस्टम जाम हो गया था और तैयारा अपनी मर्जी से फ्लाई करता जा रहा हो। फिर जब हम अफ्रीकी जंगल में दाखिल हुए और जंगलात का सिलसिला शुरू हुआ तो तैयारा अपने आप ही नीचे की तरफ झुक गया था और फिर तेज़ी से नीचे जाने लगा, मगर इस वक्त तैयारे की रफ्तार इंतहाई कम हो गई थी। तैयारा पहले ही हमारे कंट्रोल में नहीं था, इसलिए उसे नीचे जाने से रोकने के लिए हम कुछ भी नहीं कर सके थे। तैयारा दरख्तों से टकराता हुआ एक मुसत्ता ज़मीन पर आया और फिर ज़मीन से रगड़ खाता हुआ दूर तक घसीटता चला गया। उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ मालूम नहीं है। कॉकपिट के तमाम शीशे खुद बहुत टूट गए थे, जिससे हम जख्मी हो गए थे और फिर बेहोश को पायलट ने उन्हें तफसील बताते हुए कहा। ये तुम क्या कह रही हो? तैयारा रूट से हटकर शुमाली अफ्रीका में दाखिल हो गया था और हम शुमाली अफ्रीका के जंगलों की तरफ आ गए थे। चौथे काफिस्तानी साइंसदान हरभजन सिंह ने कहा। को पायलट की बात सुनकर बाकी सबके चेहरों पर भी बेपनाह खौफ दौड़ गया था। सरदावर के चेहरे पर भी हैरत और परेशानी उभर आई थी।
ہاں میپ کے مطابق ہم اس وقت شمالی افریقہ کے گھنے جنگلوں میں موجود ہیں۔ یہ جنگل کا کون سا حصہ ہے اور ہم کہاں ہیں، اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے، پائلٹ نے کہا۔ ارے باپ رے، یہ تو وہ بھی بات ہو گئی کہ ہم کنویں سے نکل کر کھائی میں آ گرے ہیں۔ افریقہ کے شمالی جنگل تو دنیا کے خوفناک ترین جنگلوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اگر ہم انہی جنگلوں میں ہیں تو پھر سوچ لو کہ ہمارا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ ہم طیارے کے حادثے سے تو بچ گئے ہیں، لیکن ان جنگلوں کے جانور ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ وہ ہماری بو پاتے ہی ہماری طرف دوڑے چلے آئیں گے اور ہمیں چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ یہاں ہونہار درندوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور سنا ہے کہ ان جنگلوں کے حشرات الارض بھی انتہائی زہریلے ہوتے ہیں، جو ایک بار کسی جاندار کو کاٹ لیں تو وہ دوسرا سانس نہیں لے سکتا۔ کافرستان کے 5ویں سائنسدان، جس کا نام ڈاکٹر آنت تھا، نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ ہاں، اور سنا ہے افریقہ کے گھنے جنگلوں میں آدم خور وحشیوں سے قبیلے بھی موجود ہیں، جو انسانوں کو ذبح کر کے ان کا خون بھی پی جاتے ہیں اور ان کا گوشت بھی کھا جاتے ہیں۔ 6ٹھے سائنسدان ڈاکٹر مکیش نے بھی خوف بھرے لہجے میں کہا۔ ان کی باتیں سن کر سرداور اور ان کے تینوں ساتھیوں کے سوا باقی سب کے چہروں پر خوف کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں طیارے کے اتنے بڑے حادثے سے بچا لیا ہے تو وہ ہمیں اس جنگل کی آفات سے بھی محفوظ رکھ سکتا ہے۔ پاکیزائی سائنسدان ڈاکٹر انصاری نے کہا، ہمیں تو شکر کرنا چاہیے کہ ہم سب زندہ ہیں اور ہم میں کوئی شدید زخمی بھی نہیں ہے، ڈاکٹر حامد نے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ابھی موت کے منہ سے تو نہیں نکلے ہیں، کو پائلٹ نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم جنگل کے کسی ایسے حصے میں موجود ہوں جہاں خطرناک جانور اور زہریلے حشرات الارض موجود نہ ہوں، سرداور نے کہا۔ اس کا پتہ تو طیارے سے باہر نکل کر چلا گا، طیارے کے اندر رہ کر تو ہم بس ایک دوسرے کو تسلیاں دے سکتے ہیں، ڈاکٹر حیان بن یوسف نے منہ بنا کر کہا۔ طیارے میں اسپارکنگ ہو رہی ہے، اگر باہر طیارے کا فیول بہہ رہا ہے تو یہ اسپارکنگ ہمارے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، اسی لیے ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمیں طیارے سے باہر نکلنا ہی پڑے گا۔ اگر بہتے ہوئے فیول میں آگ لگ گئی تو ہم طیارے کے اندر ہی زندہ جل جائیں گے، ایئر ہوسٹس نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ تو وہ سب چونک کر چھت سے لٹکتی ہوئی تاروں میں ہونے والی اسپارکنگ دیکھنے لگے۔ چلو چلو جلدی یہاں سے نکلیں، زندہ جل جانے سے بہتر ہے کہ ہم طیارے سے باہر جا کر جانوروں اور موت سے لڑتے ہوئے اپنی جان دیں، آران کے ڈاکٹر عبدالحلیم نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو وہ سب اٹھ کر طیارے کے ٹوٹے ہوئے حصے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ باہر گھنا جنگل تھا، طیارہ واقعی ایک مستع زمین پر گھسیٹتا ہوا آیا تھا اور درختوں کے ایک جھنڈ میں رک گیا تھا۔ ان کے ارد گرد ہر طرف اونچے اونچے اور گھنے درخت تھے، جن کی وجہ سے وہاں اچھی خاصی تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ سرداور اور باقی سب نے طیارے سے ضرورت کی کچھ چیزیں نکال کر خالی تھیلوں میں بھر لی تھیں اور وہ سب طیارے سے نکل کر باہر آ گئے تھے۔ چونکہ پائلٹ، کو پائلٹ اور تھرڈ پائلٹ زیادہ زخمی تھے، اس لیے انہیں آران اور کافرستانی سائنسدانوں نے سنبھال لیا تھا اور انہیں سہارا دیتے ہوئے طیارے سے باہر لے آئے تھے۔ طیارہ جس سمت آیا تھا وہاں سے ہر طرف بے شمار درخت ٹوٹے ہوئے تھے۔ یہ ان کی خوش قسمتی ہی تھی کہ طیارے کے ونگز ٹوٹ چکے تھے اور ان میں موجود فیول پہلے ہی ضائع ہو چکا تھا۔ جنگل انتہائی گھنا تھا، درختوں کے ساتھ ساتھ ہر طرف بڑی بڑی جھاڑیاں تھیں، جن کے درمیان سے گزرتے ہوئے وہ آگے بڑھے جا رہے تھے۔ جنگل کے مختلف حصوں سے انہیں مختلف جانوروں کے بولنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جنہیں سن کر ان سب کے چہرے خوف سے زرد ہو رہے تھے۔ کیا ہم کسی طرح سے طیارے کا ٹرانسمیٹر سسٹم ٹھیک نہیں کر سکتے؟ اگر ٹرانسمیٹر سسٹم ٹھیک ہو جائے تو ہم کسی سے رابطہ کر کے اپنے لیے مدد حاصل کر سکتے ہیں، پاکیزائی ڈاکٹر سعید نے کہا۔ نہیں، کاکپٹ بری طرح سے تباہ ہوا ہے، ٹرانسمیٹر سسٹم ٹھیک ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر ہم کوشش بھی کریں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم کسی سے رابطہ کر سکیں گے، سرداور نے کہا۔ ٹرانسمیٹر سے نہیں تو ہم اپنے سیل فون سے تو بیرونی دنیا سے رابطہ کر سکتے ہیں، ڈاکٹر گوتم نے کہا۔ تو وہ سب چونک پڑے۔ ہاں، پریشانی کی وجہ سے ہم اپنے سیل فونز کے بارے میں تو بھول ہی گئے تھے، رکو میں رابطہ کرتا ہوں، دعا کرو کہ یہاں سیل فون کے سگنلز مل جائیں، سرداور نے کہا۔ اور انہوں نے جیب سے سیل فون نکال لیا۔ انہوں نے سیل فون کا ڈسپلے دیکھا تو ان کے چہرے پر قدرے مایوسی کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا ہوا؟ ڈاکٹر انصاری نے پوچھا۔ ایک بھی سگنل نہیں ہے، سرداور نے کہا۔ تو باقی سب بھی اپنے اپنے سیل فون نکال کر چیک کرنے لگے۔ ہمارا ٹاور سیکشن سے رابطہ ختم ہوا تھا، لیکن ٹاور سیکشن سے ہمیں سیٹلائٹ راڈار کے ذریعے یقینی طور پر مسلسل چیک کیا جا رہا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ ٹاور سیکشن کو اس بات کا علم ہو گیا ہو کہ ہمارے طیارے نے آؤٹ آف کنٹرول ہو کر اپنا راستہ بدل لیا ہے اور ہم ایشیا جانے کی بجائے افریقہ کی طرف مڑ گئے ہیں۔ وہ ہمیں سیٹلائٹ سے چیک کر سکتے ہیں اور ایکڈیمیا کے پاس تو اس قدر جدید آلات ہیں کہ وہ اس بات کا فوراً پتہ لگا سکتے ہیں کہ طیارہ کس روٹ پر ہے اور اگر کہیں کریش ہوا ہے تو کہاں ہوا ہے، ڈاکٹر بھیم سنگھ نے کہا۔ ہاں، اگر ہمارے طیارے کو روٹ بدلتے اور جنگل میں کریش ہوتے دیکھ لیا گیا ہے تو وہ ہماری مدد کے لیے یہاں ضرور آئیں گے اور ہمیں یہاں سے نکال کر لے جائیں گے، ڈاکٹر عبدالحلیم نے کہا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر ہمیں طیارے سے دور نہیں جانا چاہیے، سرچنگ ٹیم اگر اس طرف آئی تو ہم انہیں یہاں آسانی سے مل جائیں گے، ورنہ وہ کہاں ہمیں جنگلوں میں ڈھونڈتے پھرتے رہیں گے، ایئر ہوسٹس نے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ہمیں واقعی طیارے کے پاس رہنا چاہیے، ویسے بھی یہاں تاریکی ہے، ہمیں اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ یہ تاریکی رات ہونے کی وجہ سے ہے یا جنگل کے گھنے ہونے کی وجہ سے۔ سرچنگ ٹیم سائنسی آلات سے طیارے کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گی۔
اسی لیے ہمارا طیارے کے پاس رکنا بے حد ضروری ہے۔ جنگل سے ہونہار جانوروں کی بھی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جنگل کے انتہائی خطرناک ترین حصے میں موجود ہیں۔ ہم تاریکی میں آگے بڑھتے رہے، کسی طرف سے ہم پر کسی جانور نے حملہ کر دیا تو ہمارا بچنا مشکل ہو جائے گا، جبکہ تباہ شدہ طیارہ اس وقت ہمارے لیے بہترین پناہ گاہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ کیوں سرداور، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ کافرستانی سائنسدان پروفیسر راہل نے کہا، اور پھر سوالیہ نظروں سے سرداور کی جانب دیکھنے لگا۔ ہاں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں پروفیسر راہل، اگر کوئی درندہ آیا تو ہم طیارے کی لائٹس میں سے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، جبکہ اندھیرے میں ہم ایک دوسرے کو بھی دیکھنا محال ہو رہا ہے۔ اس اندھیرے میں درندے ہم پر آسانی سے حملہ کر سکتے ہیں، سرداور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر چلیں واپس طیارے کی طرف، پائلٹ نے کہا۔ ہاں چلو، سب نے ایک ساتھ کہا تو وہ سب مڑ گئے اور پھر دوبارہ تباہ شدہ طیارے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ابھی وہ طیارے کے نزدیک ہی پہنچے تھے کہ اچانک انہیں سامنے درختوں کے جھنڈ سے تیز آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ آوازیں ایسی تھیں جیسے بے شمار بدروہیں مل کر چیخ رہی ہوں۔ چیخنوں کی آوازوں کے ساتھ ساتھ دوڑے بھاگنے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ کافرستانی سائنسدان گوتم نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ چیخوں اور دوڑنے بھاگنے کی آوازیں سن کر باقی سب بھی گھبرا گئے تھے۔ پھر اچانک انہیں سامنے سے بے شمار لمبے تڑنگے دیو قامت انسان بھاگ کر اس طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ اندھیرے میں وہ انہیں سایوں جیسے ہی دکھائی دے رہے تھے، جس کی وجہ سے انہیں اس بات کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہو رہا تھا کہ وہ واقعی انسان ہے یا بھوت۔ البتہ ان کے لمبے سایوں کے ہاتھوں میں انہیں بڑے بڑے نیزے ضرور دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں سائے بھاگتے ہوئے ان کے نزدیک پہنچ گئے اور ان پر نظر پڑتے ہی سرداور اور اس کے ساتھیوں کو اپنا خون رگوں میں جمتا محسوس ہوا۔ جولیا کمرے میں اندھے منہ پڑی ہوئی تھی اور ساکت تھی۔ اس کے قریب ایک عجیب و غریب مخلوق کھڑی تھی جو دیکھنے میں تو انسان جیسی دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس کا سارا جسم سفید رنگ کے لمبے لمبے بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ سفید بالوں والی مخلوق کے ہاتھ میں ایک بڑا سا کلہاڑا تھا جسے اس نے دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا۔ وہ جولیا کے عین سر کے پاس کھڑی تھی اور اس نے کلہاڑا یوں اٹھا رکھا تھا جیسے وہ کلہاڑا مار کر جولیا کا سر اس کے تان سے جدا کرنا چاہتی ہو۔ عمران اور جوزف جیسے ہی کمرے کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے، سفید بالوں والی مخلوق نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور پھر اس نے جوزف اور عمران کو دیکھ کر ایک ہولناک چیخ ماری اور اچھل کر پچھلی دیوار کی طرف لپکی۔ عمران اور جوزف اس خوفناک مخلوق کو دیکھ کر وہیں ٹھٹک گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ جوزف یا عمران کچھ کرتے، سفید بالوں والی مخلوق پوری قوت سے عقبی دیوار سے ٹکرائی اور پھر وہ اس دیوار سے یوں گزر کر غائب ہوئی جیسے وہاں کوئی کھلا ہوا دروازہ ہو اور وہ اس سے گزر کر باہر نکل گئی ہو۔ جوزف نے بجلی کی سی تیزی سے اپنے ہولسٹر سے ریوالور نکالا اور تیزی سے عقبی دیوار کی طرف لپکا، لیکن اس وقت تک سفید بالوں والی مخلوق دیوار سے گزر کر غائب ہو چکی تھی۔ اب کوئی فائدہ نہیں، وہ یہاں سے نکل گئی ہے، عمران نے منہ بنا کر کہا تو جوزف پلٹ کر عمران کی جانب دیکھنے لگا۔ عمران نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ وہ تیزی سے جولیا کی طرف بڑھا جو ساکت پڑی ہوئی تھی۔ عمران نے جھک کر جولیا کو سیدھا کیا۔ جولیا کا سانس چل رہا تھا۔ عمران نے اس کی نبض چیک کی۔ جولیا بے ہوش تھی۔ عمران نے اسے اٹھایا اور لا کر کمرے میں موجود بستر پر ڈال دیا۔ کیا مس جولیا ٹھیک ہیں؟ جوزف نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، شاید یہ خوف کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے۔ کون تھی وہ؟ اس کے ہاتھ میں کلہاڑا تھا، ایسے لگ رہا تھا وہ یہاں جولیا کو ہلاک کرنے کے لیے آئی ہو، عمران نے کہا۔ یس باس نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ وہ کالی دنیا کی کالی دلدلوں کا شیطان تھا جو پاتال کی انتہائی گہرائیوں میں رہتا ہے۔ وہ کالے شیطان کی ذریعت ہے جسے بوبت کہا جاتا ہے، لیکن میں اس بات سے حیران ہو رہا ہوں کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا اور وہ مس جولیا کو کیوں ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ مس جولیا تو بتا رہی تھی کہ کٹانگا دیوی ان کے جسم حاصل کرنا چاہتی ہیں اور جب تک کٹانگا دیوی اپنے ہاتھوں سے مس جولیا کو ہلاک نہیں کریں گی، اس وقت تک کٹانگا دیوی ان کے جسم حاصل نہیں کر سکتی۔ اگر بھوپت مس جولیا کو اس طرح سے ہلاک کر دیتا تو کٹانگا دیوی کسی بھی صورت میں مس جولیا کے جسم میں نہیں سما سکتی تھی۔ جوزف نے کہا، ہو سکتا ہے کہ کٹانگا دیوی نے ہی اسے بھیجا ہو تاکہ وہ اس کے بتائے ہوئے طریقے سے ہلاک کرے اور کٹانگا دیوی کو جولیا کا جسم مل جائے، عمران نے کہا۔ نو باس، کٹانگا دیوی اور بھوپت کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ جس غلیظ کالی دنیا سے تعلق رکھتا ہے، کٹانگا دیوی کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے خلاف تو جا سکتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، جوزف نے کہا۔ تو پھر وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ کیا اسے جولیا کو ہلاک کرنے کے لیے کسی اور نے بھیجا تھا؟ عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا، میں بھی اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ مجھے بھوپت کی حقیقت جاننے کے لیے افریقہ کے عظیم وش ڈاکٹر لاہوشا کی روح سے رابطہ کرنا ہوگا۔ وہی مجھے بھوپت کے یہاں آنے کا راز بتا سکتا ہے، جوزف نے سنجیدگی سے کہا۔ تو پھر ایسا کرو، اس سے رابطہ کرو اور معلوم کرو کہ یہ سب چکر کیا ہے اور ہم کٹانگا دیوی سے اپنی جان کیسے چھڑا سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ میں عظیم وش ڈاکٹر لاہوشا کی روح سے رابطہ تو کر سکتا ہوں باس، لیکن جوزف نے ہچکچاتے ہوئے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ وش ڈاکٹر لاہوشا کی روح سے رابطہ کرنے کے لیے تمہیں مقدس مالا اور مقدس ہزار کی ضرورت ہوگی جو تم نہیں بنا سکتے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یس باس، مقدس ہزار اور مقدس مالا کے بغیر میں کسی بھی صورت میں عظیم وش ڈاکٹر لاہوشا کی روح کو اپنے سامنے نہیں بلا سکتا۔ اگر میں نے مقدس مالا اور بغیر مقدس ہزار بنائے لاہوشا کی روح کو بلانے کی کوشش کی تو اس کی روح کے محافظ یہاں آئیں گے۔
اور وہ مجھے ہلاک کر کے میرے ٹکڑے کر کے چلے جائیں گے۔ جوزف نے خوف بھرے لہجے میں کہا، تم فکر نہ کرو، میں تمہارے لیے مقدس حصار بھی بنا دوں گا اور مقدس مالا بھی۔ مقدس مالا بنانے کے لیے تم مجھے کالی بیریال اور چند پھلوں کے بیج لا دو۔ ان سب کو ملا کر میں تمہارے لیے مقدس مالا تیار کر لوں گا، اور مقدس حصار بنانے کے لیے تم مجھے کافور اور چنبیلی کے پھول کی پتیاں لا دو۔ اس کے علاوہ حصار کو محفوظ رکھنے کے لیے مجھے 3 دیے بھی چاہیے۔ یہ دیے جلانے کے لیے زیتون کا تیل اگر مل جائے تو اچھا ہے، ورنہ میں سرسوں کے تیل سے بھی کام چلا سکتا ہوں۔ عمران نے کہا تو جوزف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمران کی طرف دیکھنے لگا، جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ عمران اتنی آسانی سے اس کے لیے مقدس حصار اور مقدس مالا بنا سکتا ہے۔ تم گریٹ ہو باس، ریلی گریٹ ہو۔ تم افریقہ کے بڑے سے بڑے وش ڈاکٹروں کے راز جانتے ہو، تم سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، تم وش ڈاکٹروں سے بھی زیادہ گریٹ ہو۔ جوزف نے عمران کی جانب انتہائی عقیدت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو عمران کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ ابھر آئی۔ اچھا گریٹ ہونے کی مسکے بعد میں لگا لینا، جاؤ اور جلدی سے یہ تمام چیزیں لے کر آؤ۔ میں جلد سے جلد یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب کٹانگا دیوی جولیا کا جسم حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہو رہی ہیں تو پھر کالے دیوتا کی شیطانی ذریعت بھوپت جولیا کو ہلاک کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ عمران نے کہا، یس باس، میں بھی گیا اور ابھی آیا، جوزف نے کہا اور تیزی سے جانے کے لیے مڑ گیا۔ اسی لمحے جوانہ تیز سے چلتا ہوا واپس آیا، ٹوٹا ہوا دروازہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت بھری ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں آیا اور پھر جولیا کو بستر پر بے ہوش دیکھ کر وہ وہیں رک گیا۔ یہ مس جولیا کو کیا ہوا ہے؟ جوانہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ تمہارا اور جوزف کا سیاہ چہرہ دیکھ کر ڈر گئی تھی، کمرے میں جاتے ہی یہ بے ہوش ہو کر گر گئی تھی اور ابھی تک بے ہوش ہے۔ عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، ہمارے چہرے دیکھ کر کیوں؟ ہمارے چہروں میں ایسا کیا ہے جنہیں دیکھ کر مس جولیا ڈر کر بے ہوش ہو گئی ہیں، اور انہوں نے پہلی بار تو ہمارے چہرے نہیں دیکھے ہیں؟ جوانہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا تو عمران اس کی سادگی دیکھ کر بے اختیار ہنس پڑا، اور پھر اس نے جوانوں کو بھوپت کے بارے میں بتانا شروع کر دیا، ایک خوفناک مخلوق جس کے جسم سفید بالوں سے بھرا ہوا تھا، جولیا کو ہلاک کرنا چاہتا تھا اور عمران اور جوزف کو کمرے میں داخل ہوتے ہی دیکھ کر ایک دیوار سے نکل کر بھاگ گیا تھا۔ یہ سن کر جوانہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ماسٹر؟ دروازہ تو اندر سے بند تھا، پھر وہ مخلوق کمرے میں کیسے داخل ہو گئی؟ اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ دیوار سے ٹکرائی تھی، اور ٹھوس دیوار سے ٹکرانے کے باوجود وہ دیوار سے نکل گئی تھی؟ جوانہ کے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ سب تمہاری سوچ سے بالا تر باتیں ہیں جوانہ، تم ان شیطانی طاقتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ چھوڑو ان باتوں کو اور جاؤ جا کر جولیا کے لیے گلاس پانی لے کر آؤ، میں اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتا ہوں، ہوش میں آنے کے بعد جولیا کو پانی کی ضرورت پڑے گی، عمران نے کہا۔ تو جوانہ حیرت بھری نظروں سے عمران کو جولیا کو طرف دیکھتا پلٹ کر کمرے سے نکل گیا۔ عمران نے جولیا کی طرف دیکھا جس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ جولیا انتہائی مضبوط دل کی مالکہ تھی، وہ بڑے سے بڑے خطرے سے نہیں گھبراتی تھی، لیکن بھوپت کا وجود اس قدر خوفناک تھا کہ وہ اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسی بھیانک مخلوق کا خوف بے ہوش ہونے کے باوجود اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ عمران نے جولیا کو ہوش میں لانے کے لیے مخصوص طریقہ آزماتے ہوئے اس کی ناک پکڑ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ جیسے ہی جولیا کا دم گھٹا، اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا، اس نے یکدم آنکھیں کھول دیں۔ جولیا کی آنکھیں کھلتے ہی عمران نے اس کی ناک اور منہ سے ہاتھ ہٹا لیے۔